لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی یاسین وہی مزمل وہی یاسین وہی طٰہٰ علامہ اقبال نے یہ ربائی لکھ کر ایمان والوں کو ایک عظیم میں نے اپنے تقریر کا عنوان بھی یہی بنایا ہے نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر یوں تو اول و آخر اللہ کی ذات ہے لیکن اس کا انج کرنا اتنے میرے دوست نظر نہیں آتے ان کا اول و آخر ہونا اللہ پاک کا اور بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اول و آخر ہونا اور بات یہ ذرا بات علمی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھا دوں کچھ انسان کے ذہن میں خیالات ہوتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتے اور بندہ ساری عمر اپنے خیالات کے پیچھے پریشان رہتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے شاید میں سین شاہ کی عمر میں تھا جامع مسجد میں امامت تھے ایک بزرگ کافی ان کی عمر اس وقت 80 سال کے قریب ہوئی اس وقت جب انہوں نے بات میں نماز پڑھا کے ذہن میں آیا انہوں نے میرا بازو پکڑا میرا بازو پکڑا اور کہنے لگے شاہ جی ایک گل تے دسو میں کھڑا ہو گیا ہاں جی بابا جی فرماؤ یہ میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کچھ خیالات انسان کی زندگی میں مڑتے آؤ گے نا لاگے چکے رہو گے ایسے تھوڑا جہا جی میری اکھاں چ پیندا تے نیواں نوں کرنا یا اکھاں چ پیندا تے مینوں مزہ نہیں آندا بابا جی کی پوچھدے آ مینوں شاہ جی ایک گل تے دسو میں کہا جی بابا جی پوچھو حالانکہ نماز پڑھ کے دے اچھا گل انہوں نے سنو تانوں سن کے حیرانی بھی ہوئے گی اتنے سادہ لوگ بھی اللہ پاک نے دنیا میں پیدا کیے کہتے جی یہ جڑا اللہ میاں وا انہوں تے کسی نے بنایا ہی ہوگا نا بابے دا کال حیران ہویا نا کہ اللہ ایڈی بڑی ذات ہے کہ جڑا اللہ میاں آ جدی اسی نماز پڑھتے ہیں انہوں تے کسی نے بنایا ہی ہوئے گا اچھا ظاہری طور تے یہ کلمہ کفر ہے کلمہ ہے جڑا بندہ
जान बुझ के गल करे उत्ते कुफर लाजम हो जाए। लेकिन वो बंदा अनपढ़ सी, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਉਹਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। अल्लाह पाक का अव्वल और आखिर होना अजली और अबदी है। अजली और किसी को कोई पता नहीं है कि अल्लाह कब से था और कब तक रहेगा। किसी को खबर नहीं अल्लाह कब से था, इसे कहते हैं अजली, और कब तक रहेगा ये अल्लाह की शान है, इसीलिए उसको अजली और अबदी भी कहते हैं। ये है उसका अव्वल और आखिर। कुरान पाक में मैंने एक आयत पढ़ी, उसमें हुजूर का जिक्र करके अल्लाह पाक फरमाते हैं हुवल अव्वल हुवल आखिर, यानी हुजूर भी अव्वल और आखिर है, हुजूर भी। लेकिन उलमा इकराम इसका तर्जुमा हुजूर की तरफ करके डरते हैं कि कहीं शिरक लागू ला, लेकिन शिरक लागू नहीं होता, क्योंकि जब हमने ये बात मान ली कि अल्लाह अजली और अबदी है और खालिक है और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा उसके भेजे हुए हैं, तो फिर शिरक जो है वो खत्म है। अब हम देखेंगे कि सरकार अव्वल और आखिर किस तरह। हदीस पाक में आता है अव्वलो मा खलक़ल्लाहुल कलम, अव्वलो मा खलक़ल्लाहुल कलम, सबसे पहली जो चीज अल्लाह ने पैदा फरमाई वो कलम है। वो क्या है? कलम। अच्छा फिर क्या हुआ? कलम को पैदा फरमा कर फरमाया उक्तुब, ए कलम लिख, ए कलम लिख। कलम ने अर्ज किया कि मौला करीम क्या लिखूं, क्या लिखूं? अल्लाह पाक फरमाते हैं उक्तुब मा काना व मा यकून, ए कलम लिख दे जो पहले हो चुका, जो बाद में होने वाला है। अब कलम ने लिख दिया। सवाल ये पैदा होता है कि रब के बाद कौन सी वो हस्ती थी जिसके बारे में लिखा गया कि जो हो चुका वो लिख दे। कलम ने यही लिखा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे पहला कलमा कलम ने यही लिखा था कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब आइए दूसरी हदीस पाक सुनिए मेरी बात की तायीद में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने इंसानियत पैदा करने से 1000 साल पहले न फरिश्ते थे, न जिन थे, न शैतान था, न जन्नत, न दोज़ख, कोई चीज, सिर्फ अल्लाह था। सिर्फ 1000 साल पहले कायनात बनाने से अल्लाह पाक ने सूरह यासीन की तिलावत की। सूरह यासीन की तिलावत कोई चीज नहीं है, आदम भी नहीं, हव्वा भी नहीं, फरिश्ते भी नहीं, जिन भी नहीं, शैतान भी नहीं, सिर्फ अल्लाह है। और अल्लाह पाक सूरह यासीन सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? जब कोई चीज मौजूद नहीं तो किसको सुना रहे हैं? अब सूरह यासीन की पहली 3 आयतों पर गौर कर लें। यासीन ये हुजूर का नाम है, यासीन हुजूर का नाम है ना। यासीन, तासीन, ज़म्मल, मुदस्सिर, ये सरकार के नाम अल्लाह पाक ने कुरान पाक में लिए। और ये भी एक मजे की बात करता चलूं, थोड़ा दूसरी पढ़ लो।
نے جس نبی سے بھی بات کی ڈائریکٹ یا جبریل کے ذریعے نام لے کر پکارا، یا آدم ہو، یا نوح ہو، یا ابراہیم ہو، یا اسماعیل ہو، ہر نبی، یا عیسیٰ یا موسیٰ، ہر نبی کا نام لے کر پکارا، لیکن اپنے محبوب کا ایک بار بھی نام لے کر نہیں پکارا۔ یہ سرکار کا ادب اللہ پاک نے سکھایا ہمیں کہ میں اللہ ہو کر اپنے محبوب کا اتنا ادب کر رہا ہوں تو امتی ہو کر کیوں نہ کروں۔ اس لیے فرمایا یاسین، میرے محبوب محمد، والقرآن الحکیم، مجھے نازل کرنے والی کتاب قرآن مجید کی قسم ہے۔ یاسین، قسم ہے مجھے قرآن مجید کی، انک لمن المرسلین، میرے محبوب تو نبیوں کا سردار۔ تو جی بات سمجھ میں آئی؟ آیت پاک جو تیسری میں نے پڑھی ہے نا، انک لمن المرسلین، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی تھا۔ کا جو ہے نا، کا زمین عربی کی ہے جس کے معنی ہوتا ہے تو، جو سامنے بیٹھا اس کو تو کہتے ہیں۔ انکا، یہ میں سمجھانے کے، اب یہ مٹھو صاحب میرے بیٹھے ہیں سامنے بیٹھے، اگر ان کو خطاب کروں گا اس کو کہوں گا انکا انتا، آپ میرے سامنے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں انکا لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن مجید کی کہ تو نبیوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ انک لمن المرسلین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے بعد ایک ہی ذات تھی، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ تو انسانیت کے لحاظ سے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے اول ہے، سب سے اول۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں، عرض کر یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کو نبوت، اچھا حالانکہ صحابہ کرام کو بھی پتا ہے کہ جب حضور کی عمر 40 برس ہوئی، آپ غار حرام میں گئے تو قرآن پاک لے کر جبریل آ گئے۔ اب جواب اس کا بنتا ہے کہ 40 برس کی عمر، کیونکہ صحیح جواب تو یہی ہے نا کہ مجھے 40 برس کی عمر میں نبوت عطا کی تھی۔ اب صحابی کا پوچھنا بھی کمال، حالانکہ خبر ہے کہ 40 سال کی عمر میں قرآن نازل ہوا، خبر ہے صحابی کو، لیکن پوچھ رہے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں کہ جو اصل بات ہے وہ میری سمجھ میں، جو اصل بات ہے نا اولیت والی، نکاح عشق و مستی میں وہی اول، اصل وہ بات یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ عشق اور محبت کی دنیا میں سب سے پہلے کون ہے؟ حضور نے کیا جواب فرمایا؟ یا جابر، اے میرے صحابی، ان اللہ خلق نور نبی کا من نور ہی، اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور کس وقت پیدا فرمایا؟ والآدم کان بین الماء والطین، اور آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یعنی اللہ نے تیرے نبی کو اس وقت نبوت عطا فرما دی جب کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ یہ ہے انک لمن المرسلین۔ اچھا تھوڑا سا آگے چلیں، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو سب سے پہلے پیدا فرما کر پھر سارے جہان کی روح جو قیامت تک آ جائے، جنہیں ہم بھی شامل ہیں، سب کو پیدا فرما کر روح کو حکم دیا کہ میرے سامنے آ جائے، سب روح سامنے آ گئی۔ فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب
نہیں ہوں. سب نے جواب دیا, ہم نے بھی جواب دیا. سب لوگوں نے کہا اللہ بلا, یا اللہ کیوں نہیں تو ہمارا رب. فرمایا بس تم سے میں نے یہی کہا لینا تھا, اب تمام روحوں کو اجازت ہے تم ذرا پیچھے ہٹ جاؤ, اور وہ جو خاص روحیں ہیں نا میرے نبیوں کی 1,24,000 وہ میرے سامنے ہیں. اب نبیوں کی روحیں آ گئی جناب. اپنے لیے فقط ایک بات, اپنے لیے ایک بات منوائی, الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا بلا یا اللہ کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں تمہارا رب ہے. جب نبی کے لیے نبی کی باری آئی, انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو اکٹھا کیا. سبحان اللہ. فرمایا میرے نبیوں تمہاری نبوتوں کے بعد میرا آخری نبی تشریف لائے گا. وعدہ کرو کہ اپنے اپنے زمانہ نبوت میں اس کے آخری نبی کے نام کے چرچے کرو گے, اس کی نعتیں پڑھو گے اور اپنی امتوں کو بھی تک بتاؤ. یہ وعدہ لیا نبیوں سے. فرمایا کہ اس سے کسی نے باغ دیکھو, نبی ایک ایسی ذات ہوتی ہے جو وعدہ کر کے نہ بھاگتا وہ پورا کرتا ہے. اللہ کا ہر حکم کو, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ نبیوں کو پکا کر رہا ہے کہ بھئی اس بات پہ پکے رہنا ہے, پکے رہنا ہے. نبیوں نے وعدہ کر لیا, ہم یا اللہ پاک پکے ہیں. اب آئیے ایک دو پیغمبروں کے ایک دو واقعات بیان کر کے میں گفتگو کو سمیٹ دوں گا انشاءاللہ ایمان کا. سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام اب کس طرح ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے سنیے. جنت سے آگے دنیا میں جیسے بھی آئے وہ سب کو پتہ ہے. آپ کا بیٹا حضرت شیش علیہ السلام وہ بھی نبی تھے. ان سے فرمانے لگے آدم علیہ السلام, اے شیش تیری پشت میں ایک پھول ہے, تیری پشت میں ایک پھول ہے, تیری پشت میں ایک بچہ ہے جو تیرے باپ سے بھی عظیم تھا. اس کو جناب شیش علیہ السلام پہ تو وہ خیال میں وہ پتہ نہیں وہ کہنے لگے ابا جان کیا کبھی کوئی بیٹا باپ یا دادے سے عظمت والا ہو سکتا ہے؟ فرمایا آدم علیہ السلام اپنے بیٹے سے شیش تم تو اس پیغمبر کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ وہ باپ سے بڑا ہو سکتا ہے, میں تجھے اس کی امت کی بات بتاتا ہوں. اس کی امت کی شان سن ہے, اور وہ جو اس کے امتی بنے جو اس کی امت میں پیدا ہوئے اس کی شان سن ہے. تجھے خود پتہ چل جائے گا کہ اس نبی کی کیا جان ہے. اب ہمتن کو شیش علیہ السلام ابا جان فرمائیے اس امت کی شان ہی چلو بیان. فرمایا اے میرے بیٹے شیش وہ نبی ایسا نبی ہے اور اس کو ایسی امت ملے گی جو سب سے بعد میں دنیا میں آئے گی, سب سے پہلے جنت میں. کیوں یہ لگا پتا اپنے نبی تے اپنی شان دا, ذرا یاد رکھا کرو اپنے کلمات کا. اگے جا کے پھر سے میں گل کرنی تھوڑی کوڑی بھی لگنی ہے تے میں بڑی تہاڈے فائدے چ. اے میرے شیش ہے میرے بیٹا, اس کی امت کی شان یہ ہے کہ سب سے بعد میں پیدا ہوں گے, سب سے پہلے جنت میں تمہیں مبارک ہو. ہم سب سے پہلے جنت, ساری امتوں سے پہلے ہم جنت میں حضور کے ساتھ ہیں. یہ ہماری خوش ہے. تو تھوڑا سا شکر کر لیں اس بات کا. چلو شکر خدا محمدی ہم کو بنایا, شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی.
ارے کس کو ملا، ارے کس کو ملا یہ مرتبہ، صلی اللہ۔ اب دوسری بات سنیں، اے شیس تیرے باپ سے ایک غلطی ہوئی، تیرے باپ سے ایک غلطی ہوئی، 40 سال کے بعد اللہ پاک نے توبہ قبول کی، 40 سال کے بعد اللہ نے توبہ قبول ہے۔ وہ امت حضرت محمد مصطفیٰ کی نعوذ باللہ دن رات گناہ کریں گے، لیکن جب بھی توبہ کریں گے اللہ پاک اسی وقت معاف فرما دیں گے۔ جب بھی گناہ توبہ کریں گے اللہ پاک اسی وقت کہتا ہے معاف۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں اعزاز عطا فرمایا۔ اب تیسری بات سن، فرمایا آدم علیہ السلام نے شیس تیرے باپ سے ایک خطا ہوئی، میاں بیوی کو الگ کر دیا۔ آدم علیہ السلام کہیں پھینک دیے گئے، بی بی ہوا کہیں پھینک دیے، اور پتہ ہے کتنے سالوں بعد، مجھے اب یہ فکر یاد نہیں ہے، ملاقات ہوئی ہمارے دادے کی اور دادی عرفات کے میدان میں۔ فرمایا آخری نبی کی امت کی یہ شان ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو میاں بیوی کو جدا نہیں کیا جائے گا، میاں بیوی کو جدا نہیں کیا جائے گا، یہ اس امت کی شان ہے۔ ایک اور بات آپ نے بیان فرمائی جو اب میرے ذہن میں اگر کوئی کسی کو یاد ہے مجھے بتا دے، وہ بھی بیان کر دوں گا۔ یہ 4 باتیں آپ نے بتا کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو واضح کر دیا کہ امت کی اگر یہ شان ہے تو ان کے نبی حضرت محمد۔ ایک نبی کا اور ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے والا ہوں، تھوڑا سا درود شریف پڑھ لیں۔ تھوڑا جا نا معاملہ ہو گیا، ایک بار تھوڑی میں گل کر ایسے دے متعلق، ایسے گل دے متعلق میں ایک گل کرن لگا ہاں، انشاءاللہ اگر تسی عمل کیتا اے چیزاں ختم ہو جائیں گی ساڈیاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی نبی ہوئے، آدم علیہ السلام دلال سے بھی پہلے نبی ہیں، جو پرانے پہلے نبی ہیں۔ حکم آیا کہ عیسیٰ ذرا تیار ہو جاؤ، اللہ کی وحی آ رہی۔ آپ ذرا ایکٹیو ہو گئے بیٹھ کے، وحی آ گئی۔ وہ وحی کیا تھی؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں عیسیٰ ایک ایسا نبی آنے والا ہے، ہزاروں سال پہلے کی بات، اور ایک پیغمبر کی طرف، مقدس پیغمبر کی طرف وحی نازل ہو رہی ہے، جبریل آ رہے ہیں۔ عیسیٰ ایک ایسا نبی دنیا میں تشریف لانے والا ہے، لا یقول الکنا، اس کی شان یہ ہوگی کہ پوری زندگی میں اپنے منہ سے کسی کو دکھ دینے والی بات نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث میں نے چھیڑی ہے یہ کام ختم کرنے کے لیے۔ جس نبی کے ہم امتی اس کی شان کیا ہے؟ ساری عمر اس نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف، لوگوں نے گالیاں بھی نکالی، لوگوں نے کیا کچھ نہ کیا، سبحان اللہ، دعا ہی دے، غصہ ہی نہیں کیا۔ طائف میں گئے تو قائد کس لیے؟ ان لوگوں کو بتا اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کر۔ انہوں نے گنڈے لگا دیے، پیچھے لوگ تھے، انہوں نے پتھر مارے، حضور کا جسم مبارک زخمی ہوا۔ ارے یار کوئی پتھر کھاتا ہے مفت میں؟ کیا حضور کو وہاں کوئی لالچ تھا؟ کوئی دنیا داری کی حکومت ملنے والی تھی؟ نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنا،
سبحان اللہ اللہ کو راضی کرنا تھا. پتھر لگے، جسم سے لہو بہا، اتنا بہا کہ پاؤں میں آ گیا. پھر جوتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک پاؤں کے ساتھ جم گئے، خون کی وجہ سے جڑ گئے. اور حضور جب زیادہ پریشان ہو گئے، ایک باغ میں بیٹھ کے سانس لینے کے لیے بیٹھ گئے. اسی وقت جبریل، اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے. ایک بندہ کچھ لوگوں کی بھلائی کے لیے آیا، ان کو اچھی بات بتا رہا ہے، ان کو جنت میں جانے کی دعوت دے رہا ہے، دوزخ سے بچنے کا وعدہ فرما رہا ہے، اور وہ آگے سے پتھر پتھر. لیکن حضور نے کچھ نہیں کہا. سانس لینے کے لیے جب باغ میں بیٹھے تو جبریل آئے. یا رسول اللہ، اللہ پاک بھی ناراض ہیں ان لوگوں پر، مجھے بھی بڑا دکھ ہوا ہے، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، اجازت دیں. اللہ نے مجھے ہمت دی ہے، میں ان لوگوں کو اٹھاؤں اور آسمانوں پہ لے جا کر زمین پر پھینکوں. سبحان اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ اللہ. جبریل، مجھے دکھ ضرور ہے، تکلیف ضرور ہے، لیکن میں رحمت عالم بن کر آیا. مجھے کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے، مجھے کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے. مجھے امید ہے کہ ان لوگوں، اگر جنہوں نے آج مجھے پتھر مارے ہیں، ان کی نسل سے ضرور کوئی نہ کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی نکلا. سبحان اللہ. کوئی ایک نے کلمہ پڑھا، ہزاروں نے نہیں، لاکھوں نے کلمہ. آج طائف میں لوگ جاتے ہیں، وہاں پیشانی چھپاتے ہیں کہ سرکار کا یہاں سے. یہ پہلی صفت حضرت شاہی علیہ السلام کو حضور کی بتائی گئی کہ لا یقول الکذاب، وہ کبھی اپنی زبان سے ایسی بات نہیں فرمائیں گے جو کسی کا دل دکھائے. ہم اس نبی کے امتی ہیں، تو غور کر لیجئے، اپنے اندر اپنے جھاتی مار لیجئے کہ ہم ایک دن میں اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا، اپنی ماں کا، اپنے باپ کا، دوست کا کتنا دل دکھاتے ہیں. اور نعرہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں. عزیز محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا ہوتے ہی ہمارے دل کو محمد عربی کی محبت سے بھر دیا. یہ اس کا کرم ہے، لیکن ہم نے اس محبت کو داغدار کر دیا ہے اس طرح کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر ہم نے عمل نہیں کیا. ہم محبت کو داغدار کرتے ہیں. اللہ نے جو دی ہے، دیکھیے اللہ نے ہر ایمان والے بچے، ہر ایمان والے باپ اور ماں کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں پیدائشی سے محبت ہو جاتی ہے. پیدا ہوتے ہی حضور کی محبت. ایک واقعہ چھوٹا سن لیجئے، چلو کام آئے گا. میں نے پڑھا تھا شام نامے میں، وہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، اتنا بچہ، اسکول جاتے، انڈیا اور پاکستان ایک ہی تھا، تو وہ ہمارے ساتھ ہندوؤں کے لڑکے بھی تھے، اکٹھے کرنا سارے جاتے. تو ہم کبھی کبھی ہمارے دربار آتا تھا ایک بزرگ کا رستے میں، جب ہم دربار کے پاس اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کے نعرے. اب جو ہندوؤں کا ایک بچہ تھا نا، جب ہم اللہ اللہ کہتے تو وہ مذاق کرتے، یہ کیا تم نے تماشا مار اللہ، وہ خدا جانے وہ اللہ کو کیا کیا کر کے پکارا تھا. وہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے کبھی غصہ نہ کیا، ہم نے کبھی بھی غصہ نہ کیا. ہم اس کو واگزار کر دیتے کہ کوئی بھی غیر مسلم ہے اگر بات کر بھی لے تو کوئی بات نہیں، ہمارا دوست تو ہے نا، ہمارا کلاس فیل ہوتا ہے نا، کلاس فیلوں کے لیے بڑی اللہ نے ضرب دیا، ہمارا کلاس فیل. تو ہم نے کبھی غصہ نہیں کیا تھا. اب ایک دن کیا ہوا کہ ایک مسلمان بچہ، جب ہم جا رہے تھے، وہ نعت پڑھ رہا تھا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. شاید اپنی بات کر رہے تھے، میں نے یہ پڑھا شعر، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. چلیے ایک بار آپ بھی پڑھ لیں، ذرا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے گا. وہ جو نہ تھے
تو کچھ نہ گر وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو کیونکہ جان وہ جان کی جان ہو جہان ہے صلی نبی صلی محمد۔ جب میں یہ پڑھ رہا تھا نا کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اس ہندو لڑکے نے نعت کو مذاق کر دیا، جس طرح اللہ کے نام کو مذاق کر رہا تھا، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مذاق کر دیا۔ وہ کہتے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، وہاں ایک روڑا پڑا ہوا تھا پتھر، میں نے اٹھایا اور ہندو کے وہ بچہ جو تھا نا میرا کلاس والا دور سے مارا اور اس کا پیشانی لان کے زخمی کر دیا۔ بعد میں میں نے سوچا کہ مجھے کیا ہو گیا، آگے بھی پہلے بھی یہ میں مذاق کرتا تھا، کبھی غصہ نہیں آیا، آج کیوں غصہ آیا؟ تو میرے ضمیر نے جو اللہ پاک نے ایک استاد بندے کے دماغ میں رکھا ہے، اس نے بتایا کہ پہلے رب کی گستاخی کرتا تھا برداشت ہوگی، محمد عربی کی گستاخی معاف نہیں برداشت ہوگی۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ محمد عربی کی محبت جمتے ہی مسلمان کے بچے کے دل میں اللہ پاک ڈال دیتے ہیں، اور یہ اس کا کرم ہے۔ ہم نے اس محبت کو داغدار نہیں کرنا ہے، ایک تو ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنی زبان پہ کنٹرول، نہ گالی نکالنی، نہ کسی کا دل دکھانا ہے، برا کلام، یہ آپ کنٹرول۔ یہ دیہاتوں میں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کبھی کبھار جب میں کانوں سے گالیاں سنتا ہوں اور فضول سی وہ، بلکہ اور تو اور یہ ماشاءاللہ نعتیں پڑھنے والے، اذانیں پڑھنے والے، ان کی ماشاءاللہ زبان سے بہت گالیاں نکلتی ہیں، بڑے دکھ کی بات ہے۔ یہ اسی زبان سے گالیاں، اسی زبان سے نعتیں، کیا یہ جوڑ ہے؟ کیا گالیوں کا ہمارے محمد عربی کے ساتھ کچھ جوڑ ہے؟ اپنی زبانوں کو پاک کر لیں، مؤذن سن لیں، میری بات کا برا نہیں منانا، اگر مناؤ گے تو مجھے کوئی فرق، مؤذن سن لیں، نعت خواں سن لیں، قاری سن لیں، عالم سن لیں، زبان پہ گالی نہیں نکالنی ہے، گالی سے اگلے کا دل دکھتا ہے، اور دل دکھانا ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے، نہ کافروں کا دکھایا، نہ اپنی امتیوں کا دکھایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، جنگ لگی ہوئی تھی، وہاں بگدڑ مچی، سرکار کے قدم پر ایک صحابی کا قدم آیا، وہ بھاری جوتا، فوجیوں کے جو آپ کو جان، وہ جب آیا حضور کو تکلیف، حضور نے ایسے پیر کھینچا، ایک چھڑی تھی ایسی چھوٹی سی، یہ تو میری بڑی ہے نا حدیث میں چھوٹی سی چھڑی، حضور نے ایسے اس کو ماری، صحابی کو تکلیف ہوئی نا، کہتا جاتا نہیں میرے صحابی تو نے مجھے تکلیف پہنچا، اب اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اس چھڑی کا کیا تو لوہے پہ جا کے لگی۔ اچھا اب جب حضور نے فرمایا نا قد او جاتنی، تم نے مجھے تکلیف دی ہے، وہ حضور کے الفاظ وہ صحابی کے دماغ میں فٹ ہو، کہنے لگا بھائی میں نے اپنے محبوب کا دل دکھا دیا، یہ تو بہت بری حرکت ہوگی۔ اب ملاقات رات گزر گئی، اب فکر ہوا کہ میری صبح و شامت آ جائے گی، محمد عربی کا پاؤں میں نے مس کر دیا، تو صحابی اس پریشانی میں رات سوئی، پریشان کہ پتہ نہیں اب صبح میرا کیا، مسجد میں چلے گئے، نماز ہوئی، نماز کے بعد انہوں نے فرمایا میری کل ایک شخص کا پاؤں میرے پاؤں پر آ گیا تھا، اسے حاضر کیا جائے۔ وہ صحابی کہنے لگے آ گئی شامت، جس بات کا ڈر تھا وہ بات وہ حضور کے پاس آ گئی، آپ نے فرمایا وہ بات ہی نہیں کی، چھڑی میں اللہ چھڑی والی بات کی، وہ پاؤں پر جو آیا تھا نا تکلیف حضور کو، اس بات کو حضور چھوڑ ہی گئے، فرمایا بھائی کل بے خبری میں میں نے تجھے ایک چھڑی ماری تھی، اس کا بدلہ لے اللہ، اس کا مجھ سے بدلہ لے لو،
میں نے بدلہ چکانے کے لیے تمہیں یہاں بلایا. یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے، قصور تو میرا تھا. حضور نے فرمایا نہیں، تیرا کوئی قصور نہیں تھا، بے خبری میں ایسا ہوا، لیکن میں نے جو تجھے چھڑی ماری وہ مجھے اچھا کام نہیں لگا، لہذا بدلہ لے لو. حضرت یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، میں کیا بدلہ لے سکتا. حضور نے فرمایا اچھا چلو آپ مجھے کہنے لگا حضور آپ مجھے معاف فرما دیں. فرمایا میں نے معاف کر دیا، اچھا چلو یہ میری طرف سے 7 اونٹنیاں تحفہ لے لو. 7 اونٹنیاں لے جاؤ. ہمیں جب کوئی بات یا تھوڑی سی تکلیف پہنچائے ہم اس کو 100 گنا جب تک نہ پہنچا لے ہمیں صبر نہیں آتا ہے. لیکن ہمارے نبی کی یہ شان نہیں ہے، اگر کوئی تکلیف دے بھی لے صبر کر جائے. میں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی بھی یہی نصیحت تھی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہر وقت سامنے رہتی تھی. کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی. کوئی بے خبری میں ہو گیا ہو تو پتہ نہیں، لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا. دروشی پڑھیں یا آخری بات بتائیں. میں تو کیا سی میں کوڑیاں گلاں دو دن کردیاں وا انہاں نوں سن لیو تہاڈے کم آن گیا. میں ممبر رسول تے بیٹھا، میں اللہ دی قسم کھا کے گل کہنا، اے جڑیاں میں تانوں 2-3 گلاں دسیاں یا میں دسن لگا سرکار دی، اگر اسی انہاں نوں اپنا گئے نا تے ساڈی زندگی پوری بن جڑے اسی تلے مارتے پھرتے ہیں نا دنیا دے وچ مر گئے اور لٹ گئے اور مہنگائی اور یہ مر گئے کی ہو گیا، یہ ساری تکلیفاں اس واسطے کہ اسی اپنے نبی کی سنت نوں بھلا چاہتے ہیں. اسی اپنے نبی نوں سمجھیا ہی نہیں کہ انہاں دا کردار کی ہے. اگلی دوسرا حضرت شاہی علیہ الوی کی ہے، فرمایا اذا یمشی علی الخطب الیابس. آخری نبی کی شان یہ ہے کہ سوکھے پتوں پر جب قدم رکھے گا تو ان میں سے آواز نہیں آئے گی. سبحان اللہ. سوکھے پتوں پر قدم رکھے گا تو ان میں سے آواز پیدا ان کے قلبوں میں اللہ پاک نے اتنی نرمی فرما دی ہوگی کہ پتے بھی اس کا غصہ نہیں کریں گے. ہم میں سے کوئی پتوں سوکھے پتوں پر گیلوں پر تو آواز آتی ہے. ہم تو گیلوں پر گزر جائے تو اس سے بھی ان میں سے بھی آواز آتی ہے. سوکھے پتے سے جب ہم گزریں گے کڑ 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 ہوتا ہے نا، لیکن ہمارے سرکار جب سوکھے پتوں سے بھی گزرتے ہیں تو وہ بھی کم ہو جاتے ہیں. ان کو بھی ناز ہوتا ہے کہ ہم پر کوئی قدم. اب تیسری بات سنیں، فرمایا لو یجعل قدمہ علی السراج المنیر، اگر وہ نبی جلتے ہوئے چراغ کے اوپر اپنا قدم رکھ دے گا لا یسفا، وہ بوجھے گا نہیں. سبحان اللہ. کیا یہ ممکن ہے بات؟ یہ ممکن نہیں کہ جلتے دیے پر آپ اس طرح تیزی رکھتے ہیں قدم بجھ جائے گا، قدم رکھتے بجھ جائے گا. لیکن نبی آخر کی شان یہ ہے کہ اگر جلتے ہوئے دیے پر بھی وہ قدم رکھیں گے تو وہ بھی بجھنے نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے ان کی ذات میں اتنی نرمی پیدا فرما دی ہے کہ زمانے میں کسی چیز کو وہ دکھ نہیں دیں گے بلکہ ہر چیز کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت بن جائے. اللہ پاک میرا کہنا قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے. حکمت تو نہیں تھی اتنی، لیکن یہ کرنا ہی تھا. جب تک میں سرکار کی تھوڑی بہت صفت نہ کر لوں مجھے بھی سکون ہے.
بات یہ ہے کہ دوستو یہ جو آپ تشریف لائے ہیں یہ حضور کی محبت ہے، یہ حضور کی محبت ہے، اور تمہیں حضور کی محبت مبارک ہو۔ آمین۔ دوسرے لفظوں میں حضور کی ولادت مبارک ہو، تیسرے لفظوں میں حضور کا برتھ ڈے، یا اس کو پنجابی میں کیا سالگرہ، حضور کی سالگرہ، سال بعد بچے کا ہوتا ہے نا، یہ سال بعد ہی ہم مناتے ہیں نا عید میلاد، حضور کی سالگرہ مبارک ہو۔ اس عمل میں ہم جو کچھ بھی کریں، ہم درود پڑھیں، اسلام پڑھیں، نعت پڑھیں، قرآن پڑھیں، خیرات کریں، دیگ پکائیں، بدانا بوندی، جو کچھ بھی کریں، کیک کاٹیں، سب کچھ سونا 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 سونا۔ ان عملوں پر اعتراض کرنے والے بے عقل لوگ ہیں، بے عقل، جو کہتے ہیں جی میلاد نہ مناؤ، جھنڈیاں نہ لگاؤ، شو بازیاں نہ کرو، کیک نہ، یہ وہ بے عقل اور محبت سے خالی نہیں۔ یہ محبت اور یہ بنیاد ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے دین کی بنیاد ہے، یہ سونا ہے۔ اس عمل میں ہر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی سونا ہے، اور جب سونے کو سہاگا لگ جائے، سونے کو سہاگا لگ جائے تو سونے کی چمک جو ہے وہ دیدنی ہوتی ہے۔ سونا ہمیں اللہ نے بنا دیا، سونا ہمیں اللہ نے بنا دیا ہوا ہے کہ ہمارے دل میں جمتے ہی پیدا ہوتے حضور کی محبت ہے، اور یہ سونا ہے، فقط سونا نہیں، پاشے کا سونا ہے۔ لیکن اب اس پر جو سہاگا چلانا ہے نا، وہ جو میں نے حدیث بیان کی وہ ہم نے سہاگا لگانا ہے، وہ اللہ نے نہیں لگانا، وہ سہاگا ہم نے لگانا ہے، اور وہ وہی ہے کہ جو محمد عربی نے ہمیں کر کے دکھا دیا، یا حکم دے دیا وہ کر گزرو، جیسے منع کر دیا وہ رک جاؤ، یہ سونے پر سہاگا۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا۔ یا اللہ پاک تیرے محبوب تلاوت ہوئی، مولا کی تلاوت ہوئی، نعتیں ہوئی، تقریر ہوئی، قبول فرما یا اللہ، قبول فرما۔ اس طرح تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اپنے محبوب کے میلاد میں شامل ہونے کی۔ یا اللہ پاک ہمارے جب تک سانس میں سانس ہے، ہم تیرا تیرے محبوب کا نام لیتے ہی رہے، ہمیں بس اتنی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک دوست محفل میں آئے ہیں، یہ ان کا آنا کو کہ ثواب بھی چاہتے ہیں، لیکن ان کی اور بھی خواہش ہے، کچھ کے پاس رزق کی کمی ہے، محبوب کی ولادت کا صدقہ انہیں رزق عطا فرما۔ کچھ بیمار ہیں یا اللہ ان کے گھر والے یا والدین یا کوئی گھر میں بیمار ہے، حضور کی آمد کا صدقہ ان کو شفا عطا فرما۔ ان کے کچھ کے پاس مولا کے بچے بچیوں کی پریشانیاں ہیں، رشتے دار رشتے نہیں ملتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی پریشانی والی بات ہے۔ یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے ہر کسی کے بچے کا نیک ثواب کر۔ آمین۔ یا اللہ پاک شادیاں ہونے کے بعد اولاد کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ ایسی خواہش ہے جو انبیاء علیہ السلام نے بھی کی، حضور کی ولادت کا صدقہ سب کو نیک اور نفع بخش اولاد عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک جن کو تو نے عطا فرمائی ہے اس اولاد کو نیک فرما، صالح فرما، والدین کے فرما بردار بنا۔ یا رب العالمین تیری بارگاہ میں تیرے خزانوں میں یہ ساری نعمتیں موجود ہیں، اگر تو نے ہمیں نہیں دینی ہے تو پھر کس کو دینی ہے؟ اپنے محبوب کے صدقے سے عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم گناہ گار ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، روزانہ ہوتی رہتی ہیں، ہر دن ہوتی رہتی ہیں، تیری ذات معاف فرمانے والی ہے۔ نبی پاک کی رحمت کا صدقہ ہماری چھوٹی غلطیاں بھی معاف فرما، بڑی بھی معاف فرما۔ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، جو ہو گزرے وہ بھی معاف فرما، اور آئندہ کے لیے مولا کے اپنی رحمت کا سایہ فرما اور گناہوں سے محفوظ فرما۔ جو دوست مولا کے مائے ہیں ان سب کو نیک فرما دے، ان کے دلوں کو اپنے اپنے محبوب کی محبت سے بھر دے۔ تو بڑا تو مہربان، تو خاص ہمارے گناہ ایک بار پھر مولا کی معاف
معافی کے طلبگار ہیں. ہمیں نمازی بنا، ہمیں غازی بنا، ہمیں نیک بنا، ہمیں والدین کی خدمت گار بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. یا اللہ پاک آج کی محفل میں ہماری ایک یہ بھی آرزو ہے کہ یہ ٹکڑا زمین کا، یہ ملک پاکستان تو نے بڑے کرم کے ساتھ ہمیں عطا فرمایا تھا. تو آج اس کی حالت تیرے سامنے ہے. یا اللہ کیا کہیں حکمرانوں کو، بس تو ہی ہے ہمارا آسرا. ہمارے حالات بدل لے جاتا، ہمارے ملک پاکستان کو سکون عطا فرما. آمین. اس کے باشیوں کو ملاقے میں اچھی زندگی عطا فرما. مسلمانوں والے زندگی تکلیفیں دور فرما. مہنگائی مولا کریم، غریب مر رہے ہیں بیچارے، کیا کریں. تو ہی ہمارا شاید تیرا معلوم ہے. غریبوں کا بھلا فرما، مہنگائی کو دور فرما دے. یا اللہ تعالیٰ جب تو دینے بھی آئے تو دے دیتا ہے، تیرے خزانہ میں کون سی کمی ہے. ہم بے شک غلط کار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمارے عمل اچھے نہیں ہیں. یا اللہ پاک ہم دھوکہ بھی کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ میں کمی. یا اللہ پاک کون کون سا گناہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے. ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن تو بڑا مہربان. آمین. ہمارے عملوں کو نہ مولا دے، ہمارے عملوں کو نہ دیکھ مولا کریم. بس اپنی رحمت کا صدقہ ہے، اپنے محبوب کی رحمت، بس معافی والا قلم پھیر دے. لا لا بس ہمیں معافی فرما دے. ہم نہ تجھ سے عدل مانگتے نہ انصاف، ہم بس معافی مانگتے ہیں. معاف کر. تو نے معاف نہیں کیا، تو نے معاف نہیں کیا. یا رب العالمین، یا تو ہے یا تیرے محبوب کا در، تیرے محبوب میں کچھ سکھا کر بیٹھے اور تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں. آمین. بس ہمیں معافی فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.